वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज से शजरा मनसब साहिबा, सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आमिर मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको मालूम है कि आज एक बड़ा जलसा करने का ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और एनओसी कैंसिल होने के बावजूद ये कहा गया था कि जलसा तो होगा, रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन उस जलसे की मनसूखी का फैसला जो है वो बड़े अजीबोगरीब हालात में हुआ। किस किस्म के मामलात चल रहे थे। आमिर मुगल साहब जो कि होस्ट थे इस जलसा के, उन्होंने गुज़श्ता रात एक पैगाम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं, वो जारी किया था। मैं चाहता हूँ कि आप वो ज़रा पैगाम सुनिए। 22 अगस्त शाम 4 बजे रास्ते बंद हो, सिग्नल बंद हो, फोन बंद हो, तहरीक इंसाफ किसी भी कीमत पर इस जलसे को कॉल ऑफ नहीं करेगी, कैंसिल नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी। अगर हमें ये मरना चाहते हैं, हम मरने के लिए आ रहे हैं, हम कफन पहन के आएंगे, हमारे जनाजे भी वहीं पे होंगे, लेकिन जलसा इंशाल्लाह करके रहेंगे। न हम इनकी गोलियों से डरते हैं, जिस तरह हम पे जुल्म करना चाहते हैं करें। कल हम सीनों पे गोलियां खाने के लिए आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से वसीयत करके जा रहा हूं, अगर इन्होंने मुझे कल शहीद भी कर दिया, मेरे जनाजे को वहां रख के आपने जलसा जरूर करना है। मुगल साहब, इतना जज्बाती पैगाम था और लगता यह था कि अब तो हर सूरत आप जलसा करेंगे। क्या आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए जी, ये पैगाम मेरा अभी वही है, बिल्कुल ये पैगाम चेंज नहीं हुआ। जलसा हमारा जो मौखर किया है वो इमरान खान साहब ने किया है, तो ज़ाहिर है वो हमारे लीडर हैं। जब उनकी तरफ से कॉल ऑफ आ जाए तो उसमें कोई हम गवर्नमेंट के कहने पे हमने ना जलसा रोका है, ना हम 8 सितंबर को गवर्नमेंट के कहने पे जलसा करेंगे। आप अगर मेरा आज का क्लिप चला देते जो मैंने आज तरनौल चौक पे पहुंच के वहाँ पे स्पीच की है, तो मैंने वहाँ भी यही पैगाम दिया है कि चूँकि हमारे मुर्शद हैं, लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया है। आज़म स्वाति साहब का आपने बयान सुना होगा सुबह, तो वो तो कर सकते हैं। और अब जो 8 की डेट है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने दी है या एनओसी दिया है, मैं इसको नहीं तस्लीम करता। अगर इमरान खान कहेंगे कि 8 को जलसा करना है तो हम 8 को करेंगे, अगर वो कहेंगे 10 सितंबर को करना है तो हम 10 को करेंगे, अगर वो कहेंगे कि हमने 6 सितंबर को करना है तो हम 6 सितंबर को करेंगे। जलसे की डेट इमरान खान देंगे, हमें इनके एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ज़रूर देंगे, वो एक कानूनी फार्मेलिटी होती है, लेकिन हम बिल्कुल इनके एनओसी के मोहताज नहीं हैं। बहुत एनओसी हमने खेल लिया है। जो डेट भी इमरान खान देंगे अब नेक्स्ट जलसे की, हम जलसा करेंगे। और मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि हम अपनी जान पे खेल के ये जलसा करेंगे। हमें ये मारना चाहते हैं, मार दें। देखें, हम वैसे भी तो मर रहे हैं, बिजली के बिलों से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो चलें, अगर मेरे जैसे 200-400 कारकुन मारे जाएं और इस मुल्क में इंकलाब आ जाए, तब्दीली आ जाए, ये अपना मारने का शौक़ पूरा कर लें, ये अपनी गोलियाँ, टैंक, तोप, बंदूकें, एटम बम सारा कुछ ले आएँ, मार दें हमें। लेकिन हम इस जुल्म के निज़ाम को नहीं मान सकते। आप हमारा इलेक्शन भी लूट लें, आप अवाम को महंगाई की चक्की में भी पीस के रख दें, आप हमारे लीडर को भी झूठे मुकदमों में बंद रखें, और आप ये कहें कि हम बंदूक की नोक पे अवाम को निकलने भी नहीं देंगे। होते तुम कौन हो ना निकलने देने वाले? 25 करोड़ अवाम को बंदूक की नोक पे यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। तो मौखर हमने जरूर किया है इमरान खान के कहने पे। जो डेट इमरान खान देंगे, बिल्कुल मेरा अभी भी यही ऐलान है जो आपने चलवाया, इंशाल्लाह मैं सबसे आगे हूँगा। जिस किसी ने हमें मारना है, हम मारने नहीं आए, हम मरने आ रहे हैं। हमें मारना है, किसी ने शौक पूरा करे भाई। सही। मुगल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शजरा मनसब साहिबा, आपने सुना होगा इस सेगमेंट से पहले मेरे साथ जो हैं वो हमारे मोहम्मद साहब मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि अडियाला के दरवाजे सुबह 7 बजे खोलना ना आपके इख्तियार में है, ना मेरे इख्तियार में है, ना ही हुकूमत के इख्तियार में है। ये दरवाजे कहीं और से खुले, 7 बजे सुबह जो है वो मुलाकात हुई। तो मुस्लिम लीग नून जो है, अगर एक विंडो ओपन हुई है जिनके बारे में पीटीआई इशारा कर रही है, उनके और पीटीआई के दरमियान, तो यू आर कंफर्टेबल विद दैट? जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। ये विंडो का बयान दिया है, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। मैं ये कुछ बता सकती हूँ आपको कि ये जमात इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक टूट फूट का शिकार, इंतशार का शिकार है। यही वजह है कि कल इनके बयानात और थे, आज सुबह सुबह और बयानात हो गए, और जो सवाती साहब ने आके कहा उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि ये लोग जो इस वक्त की क़यादत है वो ये चाहती ही नहीं कि वो बाहर आए इमरान खान। तो बात ये है कि इनके अंदर फैसला साजी का बहुत बहरान हो चुका है, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी हो चुकी है। हर ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं, हर कोई अपनी बात कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये एक सियासी जमात कभी थी ही नहीं।
یہ ہمیشہ ایک شخصیت پرستی کے اوپر مبنی ایک کلٹ تھا، اور کلٹ کے اندر صرف ایک شخص ہوتا ہے جو سب کو اپنے ارد گرد گھماتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اقتدار کی بد امنی کی باتیں کرنا، ملک کو کیوس میں دھکیلنے کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں کیا اس وقت پاکستان کے عوام چاہتے ہیں؟ اس وقت ان کے اپنے ورکرز بھی تنگ آ چکے ہیں ان کے بیان بازیوں سے۔ آج سی ایم جو کے پی تھے انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی جو کہ ایک سی ایم کو نہیں سیوا دیتی تو وہ اس طرح کی باتیں کرے، اور ایک عہدہ جن کے پاس ہے آ کے کس طرح سیاسی جلسوں میں حصہ لے رہے، تو انہوں نے کبھی آئین اور قانون کی طرف نہیں دیکھا، یہ صرف اور صرف ایک کلٹ کی سیاست کرتے تھے۔ اور اب وہ جو سو کالڈ لیڈر تھا نا، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے، جو کہ آپ کو پچھلے ان کے بہت سارے بیانات سے پتہ چل رہا ہے۔ کبھی وہ فیض حمید صاحب کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں انٹرنل معاملہ ہے، کبھی زیرو تھا، کبھی وہ کہتے ہیں زیرو ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ لیکن شذرا صاحبہ اس وقت جو شہر اقتدار کے پولیٹیکل سرکلز ہیں وہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ اس میں پہلا رابطہ جو ہے وہ غالباً ہوا تھا محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور کے درمیان۔ اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں جب ہم آپ کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے، وزراء سے، بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وزیر نہیں ہے۔ تو اگر بات چیت پی ٹی آئی کے اور محسن نقوی کے درمیان ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ نکل رہا ہے، تو حکومت کہاں گئی؟ حکومت کا اس سارے معاملے میں کردار جو ہے وہ ایک ڈاک خانے کا بن گیا ہے کہ بس یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، آپ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا جلسہ نہیں کرنے دیں گے، آنے نہیں دیں گے، این او سی کینسل ہو گیا یا راستے بند کر دیں گے، تو آپ تو بیسیکلی صرف ایگزیکیوشن کرنے والے رہ گئے ہیں، اصل میں معاملہ اور بات چیت اور یہ ڈیسیجن میکنگ کوئی اور کر رہا ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہ بیانات دیے نا، یہ تو شروع سے ہی ان کی ذہن یہی اسی طریقے سے ہم جب سے کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، معاملات کرنے چاہیے۔ جیل سے ہمیشہ یہی میسج آئے کہ انہوں نے صرف عامی سے بات کرنی ہے، تو ان کا تو ذہن ہے ہی ایسے۔ اسی لیے 2018 کا جو رگڈ شدہ الیکشن تھا اس کے بعد یہ بہت خوش تھے، ایک پیج کے دعوے دار تھے، اور آج بھی یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے واپس اقتدار میں لایا جائے، یہ صرف اور صرف اقتدار کی دوڑ ہے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ہمارا وزیر نہیں ہے، وہ کسی ایک کی شاید بات، کسی ایک کا اپنا ایک اوپینین پرسنل ہو، سب ہمارے ہی وزیر ہے۔ اور یہ انتظامیہ نے اگر این او سی واپس لیا تو وہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جو کہ پہلے انہوں نے کہا بھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ آج ایک بڑا حساس قسم کا کورٹ میں فیصلہ ہونا تھا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے این او سی واپس لیا گیا اور ایک اور ڈیٹ دے دی گئی۔ تو یہ بلا وجہ ایک اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا، انہوں نے ابھی اچھا شذرا صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، کیونکہ یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ یہ خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا حکومت جانے انجانے میں ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس سے ان کا ہیرو پن جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ سحر کامران صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، جلسے، جلوس، مزاحمت، کوڑے، یہ سارا کچھ، قید، جیل، صعوبتیں، یہ سب آپ نے برداشت کی۔ اب اس وقت جو سیاسی منظر نامہ ہے، خاص طور پر اپریل 2022 کے بعد سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ ایک بالکل تبدیل شدہ جماعت ہے۔ ابھی بھی اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے اس میں باوجود اس کے کہ یو آر دا لنچ پن جس کے اوپر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے آپ کے ووٹوں پر، آپ کا کردار پریکٹیکلی اور آپ کی لیڈرشپ تھوڑا سا ایبسنٹ نظر آ رہی ہے سین سے، دل برداشتہ ہیں، موقع کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے جلسے پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ہونا نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں آپ کی سوشل میڈیا پاور، آپ کی جو ہے اسٹریٹ پاور نہیں بنتی۔ یہ جتنے بیانات ہیں انتشار انگیز، ان کا مقصد صرف یہ ہے خبروں میں رہنا، تو یہ خبروں میں رہنے کے لیے روز خبر تراشتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار رہے، ملک کے اندر بدامنی رہے، ایک ابہام رہے، ایک بے یقینی رہے اور کہیں اسٹیبلٹی نہ آئے۔ تو وہ بارودی سرنگیں جو عمران خان صاحب نے پاکستان میں بچھانی تھی، ویسی ہی کچھ سرنگیں انہوں نے اپنی جماعت میں بھی بچھائی ہیں۔ وہ لینڈ مائنز روز ہمیں پتہ لگتی ہیں، جیسے جو آج علیمہ خان نے کہا، پتہ لگ رہا ہے کرسچن ہے، ورنہ عمران خان صاحب جیسا زیرک شخص
جو یہاں سے بیٹھ کے دنیا بھر کے اندر کمپین اور لابنگ فرم ہائر کر رہا ہے، اس کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے؟ وہ تو کرکٹ سے ہی تو وہ آگے مرج کیا ہے. تو کس طریقے سے پھر وہ جلسہ لے کے آگے چل رہے تھے، کس طریقے سے یہ دعوے تھے، یہ لاشیں، خون، مرنا مرانا، یہ کیا کس قسم کی انتشار انگیز سوچ ہے؟ بات یہ عوام کو جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات کریں، اور اس کے لیے فورم جو ہے پارلیمان ہے. پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ ملک کے مفاد میں ہے، جو کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے مفاد میں. ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، طریقے سے کرتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی تمام پی ٹی آئی بھی تمام پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہی ہے پارلیمنٹ میں. ان کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی سی چیئرز بھی ہیں، ان کے پاس فرینڈشپ گروپ کی کنوینرشپ بھی ہے، یہ جو ہے ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ میں حصہ بھی لیتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں. بس وہ شور شرابہ ضرور کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور اپنی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس یہ. مت کریں، عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، سنجیدگی سے بیٹھیں، مسائل کو حل کریں. پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں پہ بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے ہم ضرور کرتے ہیں، ہر فورم پہ کرتے ہیں، پارلیمنٹ پہ کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں ملک کو مسائل سے نکالیں. دیکھیں ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. بالکل جب پیپلز پارٹی تہیہ کرتی تھی کہ جلسہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے مشکل ترین حالات میں، مارشل لا کے دوران کوڑے کھاتے ہوئے، تو ہمارے لوگوں نے پروو کیا کہ دس اسٹینڈ، بیکاز ایک پارٹی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک نظریاتی پارٹی جو ہے وہ اپنے نظریات پہ چلتی ہے. لیکن آج جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اسی ڈیموکریسی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس جمہوریت کے لیے ہم محافظ ہیں، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن حکومت کو ہم بار بار یاد ضرور کراتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کے فیصلے غلط ہیں. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں ضرور ریلیف دیں. آج آپ دیکھیں بارشوں کی وجہ سے ایگریکلچر دوبارہ کرائسس سچویشن میں گزر رہی ہے. یہ بجلی کے بل ہے ہم دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل ابھی ان کی کہیں پہنچی نہیں ہے، جو رول اوور کرنا تھا فائنینسز وہ ہوئے نہیں ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے سنجیدگی سے اپنے کام پہ توجہ دے. یہ جو ہے نا مرنے مرانے، یہ جو ہے پابندیاں لگانے، ان سے باہر نکلیں. اس سارے معاملے پہ سحر کامران صاحبہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی، کیا آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ ایک سابق ڈی جی ایس آئی کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے؟ ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، یا آپ کو پریس ریلیز سے پتا چلا؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ صبح 7 بجے کھول کر یہ ملاقات حکومت کا انیشیٹو ہے، کس کا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کی بندش یا سلو ڈاؤن ہونا ہے اس کے لیے، اس کے بیہائنڈ، اس کے پیچھے پالیسی کیا ہے؟ آپ کو کسی بات میں اعتماد میں لیا بھی جا رہا ہے، یا بس آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے ساتھ ہیں ان کے؟ نہیں دیکھیں، بالکل جہاں تک کہ انٹرنیٹ کی بات ہے، پیپلز پارٹی ہیز اے ویری اسٹرانگ وائس. میں نے تو اس سلسلے میں اپنا کالنگ اٹینشن، اپنا موشن، اپنے کوشچنز جمع کرائے. میری باقی بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ بہت ووکل ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے یہ کہ ہمارا پازیٹیو نریٹو، پازیٹیو جو ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں پہنچتا. ایک جو ہے نا عوام سے رسائی تک کا جو ایک سفر ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ جاتے ہیں. لیکن جو غلط کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کے آئینی ہے جو ہاتھ پڑھنا چاہیے. باقی یہ کہ دیکھیں کسی کا کورٹ مارشل ہونا ہے، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اندر کا معاملہ ہے اس میں وائی شوڈ پیپلز پارٹی بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، ان کے گورنمنٹ شوڈ بی اویئر آف، گورنمنٹ کو نہیں پتا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے علم میں نہیں. آپ کو سیٹ آف ایلیگیشن پتا ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں یہاں اسلام آباد میں، وزراء مختلف کر رہے ہیں. ایک منٹ عیسیٰ مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں جہاں تک کہ 9 مئی کا واقعہ تھا تو پیپلز پارٹی نے 12 کا کہ دیکھیں جو اگر آپ کیپٹل ہل کے اندر لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، اگر جو ہے انتشار انگیزی کو برطانیہ میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں بھی کرنا چاہیے. آئی تھنک حکومت نے اس پہ کافی جو ہے نا ایک ریلیکس موڈ میں رہی ہے. جہاں تک کہ یہ کہ اگر کسی سابق ملٹری آفیسر کے اوپر کوئی کارروائی ہونی ہے اور وہ ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی، تو دیکھیں ہمارے پاس جو ملٹری کی اندر انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے لیڈرشپ کو بعد میں اعتماد میں لیتے ہوں، لیکن ہم وی وڈ ناٹ ڈگ ان. ہمارا جو کام ہے، جو ہمارا ایک پولیٹیکل کام ہے، جو ہمارا ایک ڈیموکریٹک کام ہے، جو ہماری حکومت کی طرف کام ہے. صحیح. سیر صاحبہ مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، آپ سے گفتگو ہوتی ہے، واپس آتے ہیں آفٹر دا بریک.